नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत अहम मौजू पर हम बातचीत करेंगे। मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब, रिटायर मुरब्बी सिलसिला, वो जहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरा इनसे ये सवाल होगा कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत की इस्लाह के लिए और मेरे दीन की इशायत के लिए आखिरी ज़माने में इमाम मेहदी आएगा। उसको मानना और मेरा उसको सलाम कहना, लेकिन बकौल गैर अहमदी मुसलमानों के अभी तक वो इमाम मेहदी नहीं आया। लेकिन हालत मुसलमानों की ये है मरबी साहब कि एक इंटरव्यू वाला उनका ही है, गैर अहमदियों का। वो गैर अहमदियों से सवाल करता है नमाज जनाजा के बारे में। किसी को भी नमाज जनाजा के पढ़ने का तरीक नहीं आता। और एक जगह एक मस्जिद में एक जमात हो रही है और दो इमाम आगे खड़े हैं, दोनों नमाज पढ़ा रहे हैं। ये क्या इस्लाम के साथ मजाक हो रहा है या ये तरबियत का ये म्यार है? तो इमाम मेहदी साहब की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं है इस ज़माने को। इसके बारे में मैं पूछता हूँ मोहतरम शेख साहब से कि ज़रा अवाम की इत्तला के लिए वजाहत कर दें कि इमाम मेहदी का ज़माना है और वो आ चुका है या अभी आना है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त मिसाल दी है कि ज़रूरत ज़माना जो है ना जी, ये भी एक नबी के बेसत की एक ज़रूरत और दलील को वाज़े करती है। अब कुरान करीम की बुनियादी तौर पर अगर हम, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि मेरा उस वक्त जबकि इस्लाम बराए नाम बाकी रह जाएगा, कुरान मौजूद होगा, बड़े बड़े कारी होंगे, लेकिन वो लफ्जों की पैरवी करने वाले होंगे। कुरान की रूह उनमें खत्म हो जाएगी। कुरान का इरफान और हकायक और मारिफ उनके अंदर नहीं होंगे, जिसके नतीजे में फिर वो फिरकों में तकसीम हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो उलमाए कराम जो हैं वो फिर अपनी अपनी सियासत में और दुनियावी कारोबार में वो लग जाएंगे, और अवाम जो हैं वो जाहिल के चूंकि मौलवी खुद जहालत है उनकी, खुद इल्म की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होगी, तो फिर आगे जो उनके मानने वाले उनका भी यही हाल होना है, फिर उन्होंने भी जहालत होनी है। तो ये वजह है कि वो जो आपने मिसाल दी है कि एक शख्स वो खड़ा है माइक लेके और वो उसने कोई करीबन 100-200 लोगों से पूछा है, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र वाले लोगों को पूछा है कि भाई बताओ कि जनाजे की कितनी रकातें हैं, जनाजे के कितने सजदे हैं। किसी एक ने भी नहीं बताया, सही जवाब नहीं दिया। तो वो खुद कह रहा है कि हमारे उलमाए किराम फिर क्या काम कर रहे हैं। और मुसलमानों, ये बुनियादी चीज है कि एक शख्स दुनिया से रुखसत हो रहा है, उसकी आपने नमाज जनाजा पढ़े, उसका आपको पता ही नहीं कि उसमें क्या पढ़ा जाता है और क्या रकातें और क्या उसके सजदे, तो किसी को पता ही नहीं है। ये बात बजाते खुद ये साबित करती है कि इस्लाम इनमें बराए नाम बाकी रह गया, सिर्फ नाम का। इसी तरह जैसे आप क्या फरमा रहे हैं कि एक मस्जिद में, वो भी हमने सोशल मीडिया पे देख लिया कि एक मस्जिद में जमात हो रही है और दो इमाम आगे खड़े हैं, दोनों नमाज पढ़ा रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं ये और दुनिया के सामने एक नई मिसाल है, एक नया तमाशा है आलम इस्लाम में। ये ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा भी नहीं हुआ, नया तमाशा है। और फिर कहते हैं कि इमाम मेहदी की जरूरत नहीं है। तो ये फिर इमाम मेहदी की जरूरत इसलिए नहीं है कि लोगों को जहालत फैलानी है। तो इस वजह से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो इमाम मेहदी होगा वो मेरा जो अल्लाह ताला का नाज़िल करदा कुरान है उसकी इशाअत के लिए वो दुनिया में आएगा। तो और वो उसका काम कोई नई शरीयत लाना नहीं है, बल्कि उसका काम तो कुरान की इशाअत है। तो उसके जरिए से फिर
تو سورت صاف اور سورت جمعہ جو ہے یہ قرآن کریم کے 28ویں سپارے میں آگے پیچھے یہ دونوں صورتیں آتی ہیں. تو دونوں صورتیں جو ہیں وہ پہلی صورت میں صورت جو جمعہ ہے، جمعہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں اب یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے شان ہے، عظمت ہے کہ سورت جمعہ میں امام مہدی کے ظہور کا ذکر کیا گیا. تو جمعہ کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا، لوگوں کو جمع کرنا. تو وہ امام جب آئے گا تو وہ تمام فرقے جو کفر کے فتوے لگا کے 72 انہوں نے بنا دیے ہیں، اور 72 نے مل کے ایک 73واں جو امام مہدی کو ماننے والا فرقہ اس کو انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے. وہ امام جب آئے گا تو وہ سب کو پھر اکٹھا کر دے گا. تو وہ سورت جمعے میں ذکر اس لیے کیا گیا ہے اچھا جو آیا ہے وہ سب اکٹھا کر اس کے اوپر تو یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اس کے اوپر پھر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اس نے اپنی جماعت کا نام احمدی رکھا ہے، لیکن احمدیت پر انہوں نے غیر مسلم کہا ہے ان کہ جو اپنے آپ کو یہ جو ڈکلیریشن ہے ہمارے ملک کا یہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے یا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے، اب تو ووٹ ڈالنے کے لیے بھی ایک جو انہوں نے ڈکلیریشن بنایا ہے اس میں بھی یہ اضافہ کر دیا ہے کہ وہ خاتم النبیین کے یہ معنی سمجھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مسلح، کوئی امام، کوئی خلیفہ کوئی بھی نہیں آ سکتا. جو اس بات کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو وہاں احمدی کا بھی ذکر لکھا ہوا ہے. جو اپنے آپ کو قادیانی، احمدی یا لاہوری کہتا ہے تو وہ سارے قسم کے جو بھی یہ 3 دعوے ہیں جو کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ان کے مولوی ہی کہتے ہیں کہ نہیں احمدی کافر نہیں ہو سکتا. ہاں جی، اگر کہو تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا یہ تھوڑا سا. ہمارے علماء کی جہلیت ہے، احمدیوں کو کافر مت کہیں، یہ ہمارے علماء کی جہلیت ہے، کم علمی ہے. احمد کو آخر زمان خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا خاص نام ہے احمد. قرآن مجید میں ثبوت ہے، سورۃ صف آیت نمبر 6 27 پارہ 61 نمبر سورت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں پہلی کتاب جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص نام احمد ہے، اور آپ کو سارے کے سارے صحابہ اکرام ماننے والے وہ احمدی ہے. تبع تابعین احمدی ہے، مخضرمین احمدی ہے، محدثین احمدی ہے. ہر کلمہ گو مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سارے کے سارے احمدی ہیں. ہم احمدی ہیں، آپ سارے کے سارے احمدی ہیں. کیا پھر یہ کہنا کہ احمدی کافر ہیں؟ احمدی کافر ہیں. تو اس لیے سوچے کہ احمد نام کس کا ہے اور پھر نسبت کیا ہے. اس لیے ہم احمدی ہیں، آپ سارے احمدی ہیں، محمدی احمدی. تو اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نام جو ہے وہ احمد ہے. قرآن میں موجود ہے کہ یاتی من بعدی، میرے بعد جو نبی آئے گا، رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ احمدی کافر ہے تو اس لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے. بس ہاں جی، اب یہ سوچو جی، یہ مولوی یہ غیر احمدی ہے، لیکن یہ احمدیوں کو کہہ رہا ہے
کہ ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، جو احمدی ہے. ہاں جی. تو احمدی محمد رسول اللہ کی نسبت سے ہی یہ جماعت بنی، اس لیے کیونکہ جب حضرت مسلم موعود کو پوچھا گیا کہ بھی آپ کی جماعت کا نام احمدی کیوں رکھا گیا، تو آپ نے یہ پیغام احمدیت کے پیغام میں یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے جس طرح ہر فرقے نے کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اسی طرح جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں ان کو احمدی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے رکھا گیا ہے کیونکہ ان کا نام محمد آپ کے دادا عبداللہ نے رکھا، عبد المطلب نے رکھا، اور احمد آپ کا نام آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا. ٹھیک ہے. تو اس مناسبت سے ہم مرزا صاحب نے یہ کہا کہ میں کوئی نئی نبوت لے کے نہیں آیا، بلکہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا چاکر، ادنا حقیر، ایک غلام بن کے آیا ہوں. میرا کام اس قرآن کی اشاعت کے لیے ہے، میں اشاعت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اسلام تا قیامت جو ہے وہ مذہب رہے گا اور عالمگیر مذہب یہی ہوگا، اور باقی سارے لوگوں کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تھلے احمد کے نام سے لانے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کا نام غلام احمد بھی رکھا گیا، کہ وہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ احمد کے غلام ہیں، احمد کے غلام. اسی لیے انہوں نے کہا کہ قرآن میں دوسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ میں تو ایک عکس ہوں، حقیقت میں جو شیشہ ہے، حقیقت میں جو جس میں شکل نظر آتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کا ذل ہوں. اور یہ تو ہے حضرت مرزا صاحب امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی امام مہدی کا ٹائم ہی نہیں، ابھی آیا ہی نہیں، ابھی نشانیاں نہیں پوری ہوئی، یا کچھ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کون سی ضرورت ہے. تو لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو حال ان کا یہ ہے کہ کسی کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. پڑھانی تو ایک طرف ہے، تو یہ نہیں ان کو پتا کہ جماعت کا مطلب ہے کہ ایک جماعت ہوتی ہے، ایک امام ہوتا ہے، دو امام کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو اسلام کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس لحاظ سے. اور یہ کام کر کے فتویٰ لگا کے تو انہوں نے کیا کمایا ہے. اگر آپ سائنس میں کسی اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے کو دیکھیں تو ڈاکٹر عبدالسلام، اگر کسی تاجر ایماندار کو دیکھنا ہے تو وہ بھی جماعت احمدیہ کا بندہ ہوتا ہے. اور اگر گجر خان یہ جیسے راولپنڈی میں کوئی ایمانداری وٹے چیک کرنے والا آدمی آ جائے تو وہ سوائے مرضیاں دے ہور کسی دے وٹے بھی پورے نہیں نکلتے، وہ بھی پھر احمدی مسلمان جڑے نے ان کے ہی درست نکل رہے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ امام مہدی کو ماننے کی برکت سے، میں نے ان کا ایک وزیر کا بیان سنا ہے ٹی وی پر کہ ٹیکس جو ہے شوگر ملیں بہت ہیں، لیکن ایک شوگر مل جماعت احمدیہ کی ہے جو صحیح ٹیکس دیتی ہے 16 نے، باقی سب چوری کرتے ہیں، اور وہ امام مہدی کو ماننے والی ہے. تو ابھی جب یہ حالت ہے قوم کی کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کی ضرورت نہیں ہے، اور کب ضرورت ہوگی؟ تو وہ پھر آئے گا تو آ کے کرے گا کیا؟ اگر ان کا اسلام پر عمل کرنا کوئی ایک مقام رکھتا ہو تو پھر تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مولوی نے بہت تربیت کی ہے. مولوی نے تو صرف سوائے اپنے پیٹ کے اور اپنی حلوہ منڈے کے کوئی کسی کی تربیت نہیں کی، نہ کسی کو نماز پڑھانے کا طریق ہے، نہ کسی کو نماز جنازہ آتی ہے، نہ کوئی نکاح پڑھا سکتا ہے. ہر کام کے لیے مولوی کے محتاج ہوتے ہیں، جو مولوی صرف چند آیتیں قرآن کی جانتا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ وقت، یہ ان کی حالت ظاہر کر رہی ہے کہ کسی مسئلے کے آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو پھر قرآن کا صحیح روح جو ہے وہ سکھائی جا سکے، جو سکھائی جائے، تاکہ ان کو پھر امن کی تعلیم دی جا سکے. یہ حقیقت ہے مسلمانوں کی. اور صرف مسلمانوں کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو
ماننا اس لیے ہی ضروری ہے کہ وہ ایک کفر کے فتووں کی فتویٰ بازی سے نکل کے عملی زندگی میں آئے. اور الزم الامام یہ الفاظ تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ کہ جب امام مہدی کی جماعت امام آئے تو تم اس جماعت کے ساتھ مل جاؤ.